भुट्टो की शराब नोशी, नुसरत भुट्टो की सदर रिचर्ड निक्सन के साथ रक्स की तस्वीर और बेनज़ीर भुट्टो की उरियां तस्वीर ने कितने जालों को पीपल्स पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया? सवालिया निशान है। नवाज शरीफ के तायरा सैयद के साथ मुआशके, दिलशाद बेगम और किम बारकर के साथ स्कैंडल्स, हत्ता के जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत के साथ नाम जोड़े जाने से भी कितने नून लीगी अपनी पार्टी से मुनहरिफ हुए? सवालिया निशान है। जब ये उस वक्त नहीं हो सका तो आज इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैसे कामयाब हो सकता है? ऐसी खबरें सिर्फ पहले से मुखालिफ लोगों की तस्कीन का तो बायस हो सकती हैं, किसी भी शख्सियत के हामियों पर रत्ती बराबर असर नहीं डाल सकती। बज़ाहिर कम पढ़े लिखे, मालूमात तक कम तरीन रसाई रखने वाले बेशऊर अवाम इन ड्रामों से बिल्कुल मुतासिर नहीं होते। कुछ नया सोचिए जनाब। यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मज़हब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैज़ उमीद, फरा गोगी, रेहाम खान, शाहिदा अफरीदी, तैयबा गुल, आयशा गुल अली, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मानिका, फ़याज़ुल हसन चौहान, मोहसिन दावड़, इकरारुल हसन, महमूद खान, परवेज़ खटक। सवालिया निशान। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तोशा खाने, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, कॉल लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियां, अदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, सैकड़ों FIRs, कातलाना हमले, घर पर हमले, ज़ाती हमले, निकाह पर हमले, दर्जनों गिरफ्तारियां, ख़ानदानी गिरफ्तारियां, सियासी गिरफ्तारियां, मिलिट्री कोर्ट्स, कैंगरू कोर्ट्स, फायरवॉल, मुलाकातों पर पाबंदी, तस्वीर पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी, प्रिंट मीडिया पर पाबंदी, खान के नाम पर पाबंदी, इलेक्शन छीनना, बल्ला छीनना, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 9 मई, 26 नवंबर। सवालिया निशान। कत्लेआम, अगवा गर्दी, लाठी गर्दी, गोली गर्दी, पुलिस गर्दी, अंडा गर्दी, गुंडा गर्दी, अमरीकी धमकियां, फांसी की धमकियां, दर्जनों एक्ट्स, आइन में तब्दीलियां, कानून में तब्दीलियां, 26वीं आइनी तरमीम, 27वीं आइनी तरमीम और 90% मीडिया की नाम नहाद सहाफ़ियों के तजर्बे मिलाकर सब खाक में। अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान आज भी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है, कौम को सुना रहा है हकीकी आज़ादी का वो पैगाम जिसका ख्वाब इमरान अहमद खान न्याजी करोड़ों दिलों तक पहुंचा चुका है। लिखो मोरे खा, न्याजी निज़ाम फाड़ के तारीख रकम कर गया। व तुइज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लो मन तशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 30 नवंबर है, नवंबर का आखिरी दिन है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा काम थे कि आप सुबह वाला वीलॉग जो है वो मुलाहिज़ा नहीं कर सके। अगर टाइम लगे तो आज वाला सुबह वाला वीलॉग मुलाहिज़ा करना है। उसमें हुज्जाज बिन यूसुफ की तारीख़ मैंने बताई है। एक और जो है ना ज़बरदस्त उसमें कहानी है, तो अगर टाइम लगे तो वो देखना है। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। इस्लामाबाद और पिंडी में बिल्कुल हबस है, हबस मीन हवा रुकी हुई है और जो है ना वो हर कोई एक दूसरे से डर रहा है, कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है और बड़ा अजीब व गरीब माहौल बना हुआ है और गेम ऑन है। इसके अलावा एक वीलॉग, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो आप हमारी
फैमिली का हिस्सा बने, हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें आवाज़ को। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना पैगाम को शेयर कर सकते हैं, और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो जो है वो वीडियो को पूरा देखकर वॉच टाइम दे सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं चैनल को। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि फ़ी वीडियो जो है वो सफिशेंट है, जो है वो 10,000 व्यूज़ ये गुजारे के लिए सफिशेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग ताउन करेंगे। अब हम अगर बात करें ख़बरों की, तो सबसे पहली खबर आपको देनी है डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये नवाज शरीफ के समधी हैं, नवाज शरीफ की एक बेटी इनकी बहू हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है। ये वज़ीर ख़ारजा भी हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं। इनका कहना है कि गज़ा में हम फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर है, आपको पता है माल शाल खुला, लेकिन हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। ये भी चूरन है, करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अमेरिका ने जो पहले कभी कहा है तो उन्होंने नहीं किया। चूरन कि जी हम फौज भेजने के, तो वहाँ फौज क्या चने वाले जो है ना चावल खाएगी, ख़त्म पड़ेगी वहाँ पे, क्या करेगी? इसराइल से तो नहीं लड़ेगी, इसराइल को तो बचाएगी, इसराइल की तो हिफाजत करेगी। और उसका एक ही तरीका है कि हमास को डिसआर्म कर दिया जाए, हमास से असला ले लिया जाए, हमास को सुरंगों से निकाला जाए। यही तरीका है। जाने के लिए तैयार हैं, गैर मुसल्लह करने के लिए तैयार नहीं है। नहाने पर तैयार हैं लेकिन गीला होने से डरते हैं। ये वो 80-90 हमारे यहाँ पे चे लिखा हुआ है, चे 25 करोड़ का चे लिखा हुआ है, और हम साबित भी करते हैं बार बार कि हमारा चे लिखा हुआ है। उसके बाद एक और आपको दिलचस्प खबर देनी है। इंसाफ देखें किस तरह इंसाफ है पाकिस्तान में। कल के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस लगे हैं, और ये केसेस दायर हुए थे 36 साल पुराने, 36 साल पहले दायर हुए थे, और दायर करने वाले कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बहरहाल कल उनकी समाअत है। ये है जर्नैली पाकिस्तान। भाई उनको लगाने का फ़ायदा, कोई भी मसला हो, कोई भी कत्ल का भी इशू हो, तो 36 साल गुजर गए। तो ये कल सुने जाएंगे, आपने तवज्जो से सुनने हैं। बड़े सनतकार इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया है कि मिशत डूब गई, मिशत का बेड़ा गर्क हो गया। एक शख्स के बोझ में लोग रुल गए। कल परसों आपको बताया था लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, ये सरबराह हैं SIFC के। इन्होंने कहा कि हमने मिशत का सत्यानाश कर दिया। अब ताजरों ने स्टैंप लगा दी है कि इतनी ज़्यादा महंगी बिजली है, इतने टैक्सेस हैं, तो अब काम बहुत ख़राब है और लोग जो है वो बेरोज़गार। यानी उन्होंने बताया कि फैसलाबाद में 100 टेक्सटाइल मिल बंद हुई है, 100। अगर हम एक फैक्ट्री के 100 मुलाजिम लगाते हैं, 100 के चले 100 मुलाजिम थे, होंगे ज़्यादा टेक्सटाइल में, 100 मुलाजिम थे, तो 100 मिलों का क्या मतलब है? अब वो एक बंदा बेरोज़गार नहीं हुआ, पूरा ख़ानदान बेरोज़गार हो गया, रुल गया। ये ताजर कह रहे हैं, हम कहते हैं तो शिकायत करते हैं, हम कहते हैं तो गद्दार कहलाते हैं। बहरहाल ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली खबर सुने। FBR 143 अरब के शॉर्टफॉल का शिकार है, जो उनका टारगेट था 143 अरब नहीं इकट्ठे कर सके। अब क्या ख्याल है, मुझसे नहीं लिया होगा, या दुकानदारों से या आम लोगों से नहीं लिया होगा? उनकी तो चमड़ी उधेड़ दें, बड़े लोगों ने नहीं दिया होगा। 143 अरब का शॉर्टफॉल आया है, FBR नाकाम हुआ है। अतातारडा साहब फरमाते हैं कि जो सुहेल आफरीदी हैं वो जो है वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस हैं। हफ्ता पहले जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इस वक्त दुनिया में जो अफ्यून का दारुल हुकूमत है वो बलोचिस्तान है, KPK नहीं, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान किसके पास है? 78 साल से कोर कमांडर के पास। सैकड़ों एकड़ पे पोस्ट लगी हुई है, अफ्यून उग रही है,
پروسیس ہو رہی ہے، تو سہیل آفریدی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سہیل آفریدی کا بہرحال یہ عطا تارڑ نے کہا ہے. اسی طرح کی باتیں انہوں نے 71 میں کی تھی. 71 میں وہ کالے ہیں، وہ بھنگی ہیں، وہ مسلی ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں، ان کے سینے چوڑے نہیں ہیں. یہی باتیں انہوں نے کی تھی، یہی جو اب KPK کے بارے میں کر رہے ہیں. اگلی خبر ہے تیمور سلیم جھگڑا. بڑے زبردست آدمی ہیں PTI کے. انہوں نے تمام فارم 45 اکٹھے بھی کر لیے ہیں اور دکھا بھی دی ہیں اس کے NA 18 ہری پور کے، جس کے مطابق عمر ایوب کی جو اہلیہ تھی، ہم تو خیر مخالف تھے کہ حصہ ہی نہ لیں، بہرحال ان فارم 45 کے مطابق عمر ایوب کی اہلیہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گئی ہیں. یہ تیمور سلیم جھگڑا نے فارم 45 دکھا دی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا سہیل آفریدی سے کہ آڈٹ کرائے الیکشن کا، ان افسروں کو بلائے. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہے وہ سہیل وڑائچ، یہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں 28ویں ترمیم بھی ہوگی اور 29ویں ترمیم بھی ہوگی، 30ویں ترمیم بھی ہوگی 30th، اور پاکستان کو سعودیہ، مصر اور چین کی طرح بنایا جائے گا. یہ بھی بنا لیں، یہ بھی بنا لیں. یہ والا ماڈل خلفائے راشدین کے پاس نہیں تھا، صرف ایک ماڈل تھا، دیانتداری اور رول آف لا اور نیت. یہ بس یہ بھی پیدا کر لیں. کوئی سا بھی نظام ہو، کوئی سا بھی نظام ہو، یہ 3 چیزیں پیدا کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یہاں تینوں چیزیں نہیں ہیں. چاہے فوجی ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، بنا لیں. چین بنا لیں، سعودیہ بنا لیں، مصر بنا لیں. عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام کا تو تعلق ہی نہیں ہے ملک سے. عوام تو بالکل لا تعلق ہیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ مفتی کفایت اللہ، یہ JUI کے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم تھی وہ پارلیمنٹ کے ساتھ زنا بالجبر تھا. یہ مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے. عمران خان کے مخالفوں کے پاس عہدے بڑے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. یہ کہنا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کا. بالکل، جب بھی اللہ پاک عہدہ دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، اصلیت پہ آ جاتا ہے. اور آخری خبر کافی تشویشناک ہے. ماریو نوفل نے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا علیمہ خان کا، بڑا وائرل ہوا. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جان کی دھمکی مل رہی ہے. ماریو نوفل نے کہا ہے اگر دھمکی گئی ہے تو یہ بڑا بلنڈر ہے اور یہ پاکستان کے گلے پڑ سکتا ہے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. کیسے؟ ہمارے ایک DG ISI تھے، موجود ہیں، ٹائی کوٹ پہنتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، بے نظیر کے دور میں DG ISI تھے. انہوں نے را کا چیف ہے، کوئی غلط ہے میرا خیال ہے، نام مجھے نہیں آتا، آپ چلے جائیں گوگل پہ، DG ISI را کا چیف مل کے کتاب لکھ رہے ہیں، دی اسپائی کرونیکل. نکال لیں، ڈالروں میں قیمت ہے اس کی، گوگل پہ دی اسپائی کرونیکل کتاب لکھ رہا ہے جنرل، لیفٹیننٹ جنرل را کے چیف کے ساتھ کتاب لکھ رہا ہے. وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے. IJI میں حمید گل وردی میں ٹکٹ بانٹ رہا ہے نواز شریف کے لیے، اور اسلم بے کیش دے رہا ہے. کیش ثابت ہوا سپریم کورٹ میں، کیش. وہ ٹھیک ہے، وہ سارا ٹھیک ہے. نورین خان نے جو ہے نا وہ انٹرویو دے دیا. سٹنگ آرمی چیف، سٹنگ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، پرویز مشرف کے جہاز کو نہیں اترنے دیا جاتا پاکستان میں. تو ٹھیک ہے، کتنے پیارے ہیں یہ خاندان.
280 مسافر بھی بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ نورین نادی کا انٹرویو، نواز شریف کی انٹرنیشنل کورٹ میں گواہی کے طور پہ بیان پیش کیا گیا کہ ہم ممبئی ٹیکس میں ہم ملوث ہیں، گواہی کے طور پہ، نکالیں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ، خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ عمران خان کی بہن کے انٹرویو کو اے آئی کے ذریعے جوڑ کے اور جو ہے نا وہ توے پہ بیٹھے ہیں۔ بہرحال ماریو نوفیل کو جو ہے وہ ملی ہے جو ہے وہ دھمکی بقول ان کے۔ اب ہم وی لاگ کی بات کریں تو منگل جو دن ہے نا، منگل وہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ منگل کے بارے میں سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ججوں سے حکم نامہ لینے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد 2 بجے روانہ ہونا ہے اڈیالہ جیل منگل کو، کیونکہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہے۔ اور ایک اور جو تجویز زیر غور ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے منگل کو جو اٹک والا پل ہے یا جو پنجاب کے ساتھ کنیکشنز ہیں ان کو بند کر دیا جائے، یہ بھی تجویز زیر غور ہے۔ یعنی منگل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو مرکزی کردار ہوگا وہ ہوگا سہیل خان آفریدی کا، وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ وہ اسلام آباد بھی آئیں گے، وہ اڈیالہ بھی جائیں گے، لیکن اس دفعہ، پچھلی دفعہ تو لوگ کم تھے، اس دفعہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے، انہوں نے کال دے دی ہے کہ اڈیالہ آنا ہے اور وہاں پہ بہنوں کی ملاقات کروانی ہے، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ تلخی کی جانب بڑھیں گے، پوری امید ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، سہیل خان آفریدی تقریباً 7 دفعہ اڈیالہ جا چکے ہیں، ہائی کورٹ جا چکے ہیں، سپریم کورٹ جا چکے ہیں، شہباز شریف کو کہہ چکے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، نہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ادھر عمران خان کو نہ کسی نے دیکھا اتنے دنوں سے، نہ کسی نے سنا۔ اقوام متحدہ کہتا ہے یہ مینٹل ٹارچر ہے کہ ایک بندہ اتنے عرصے سے جو ہے نا وہ تنہائی میں ہو، پھر حکومت کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو منگل والا دن ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے سہیل آفریدی کی قیادت میں، اور کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جو ڈیجیٹل نائی ہے جو ختنوں کے صدے دیتا ہے، منیف فاروق، وہ کہہ رہا ہے کہ فوج اب چاہتی ہے اگر 9 مئی نہیں تو 4.5 مئی کہیں پہ مل جائے، کہیں پہ موقع مل جائے بندوقیں گرم کرنے کا، کوئی کارتوس بھی فالتو پڑے ہیں ان کے، کوئی 4.5 مئی موقع مل جائے ہم وہ کریں۔ اس کے بعد جو 4 نام اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تمام قانونی ماہرین اس بات پہ متفق ہیں۔ صابر شاکر صاحب نے اس کا ذکر کیا، بہت بڑے صحافی ہیں، ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا۔ عمران ریاض بہت بڑے صحافی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت کام کیا۔ شہزاد اکبر سابقہ وزیر رہے ہیں، مشیر احتساب رہے ہیں، بہت بڑے بیرسٹر ہیں خود، کہ جی نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ پاکستان کا دوسرا دن ہے، پاکستان کا کوئی آرمی چیف نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ساحر شمشاد مرزا آخری جنرل تھے، وہ بھی گئے۔ اس وقت پاکستان میں چین آف کمان نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، شہباز شریف صاحب لندن فرار ہو چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے لندن چلے گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ جانے یا علی، اکثر دوست کہتے ہیں جانے یا علی، تو نظام چل رہا ہے۔ 4 لوگ جو ہے نا وہ بہت فیوریٹ ہیں، یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے گرین سگنل نہیں مل رہا، یہ بھی تھیوری مارکیٹ میں ہے۔ 4 نام آپ کو بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں ہیں، یعنی جن کا جو ہے نا وہ زیادہ نام آ رہا ہے، بار بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ کور کمانڈر منگلا، لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، یہ پہلے نمبر پہ ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سولجر ہیں اور یہ جو ہے نا وہ کوئی سیاسی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ تو بہرحال چوتھا تارہ لگے گا تو پتہ لگے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیاض شاہ ان کا دوسرا نمبر ہے،
متحرک ہیں یہ لیفٹیننٹ جنرل گلریز، احسن گلریز، ان کا تیسرا نمبر ہے، یہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں۔ چوتھا نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل شاہد حیات، سابقہ کور کمانڈر پنڈی ہیں، 10 کور کو کمانڈ کر چکے ہیں۔ یہ 4 نام جو ہے وہ ایوان اقتدار میں، شہر اقتدار میں یہ نام گونج رہے ہیں، کیونکہ بالکل صورتحال جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ خراب ہے، سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے اور نوٹیفیکیشن اب تک نہیں ہوا۔ یہ 4 نام شارٹ لسٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ جو ہماری 2 اوپر کی سٹوریاں ہیں نا، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکر کیا ہے۔ سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا ہے، سیکیورٹی کا، وہاں پہ مختلف سیاسی نمائندے جماعتوں کے موجود ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کا بھی وفد ہوتا ہے، ثناءاللہ خان مستی خیل، عادل بازئی، وہ جو ڈپٹی سپیکر ہیں کے پی کے کی سریا صاحبہ، وہ بھی 7 بندے تھے۔ وہاں پہ سنیں کہ آرمی چیف آپے سے باہر ہو گئے، وہاں پہ آرمی چیف برس پڑے، اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا پودا، میں نے آپ کو بتایا نا، نیت دیانتداری نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے۔ وہاں پہ آرمی چیف کیا کہتے ہیں؟ آرمی چیف کہتے ہیں کہ تم لوگ سیاستدانوں کو، تم لوگ 2 بندوں کے غلام ہو، 2 بندوں کے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی، ایک نواز شریف کے، دوسرا زرداری کے، تم ان کے غلام ہو۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ ان کے گھر کا بھیدی ابصار عالم، جو چیئرمین بنا پیمرا کا، پھر صحافی بن گیا، کبھی یہ کیا بنتے ہیں، کبھی کیا بنتے ہیں۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو، ظاہر ہے جب حیا نہ ہو تو کچھ بھی کرو، صحافی بن جاؤ، وزیر بن جاؤ، چیئرمین پیمرا بن جاؤ۔ کہ برس پڑے جو ہے نا آرمی چیف۔ اب حضور درخواست یہ ہے کہ ان کو لایا کون، ان کو لایا کون؟ قوم تو آپ سے سیانی تھی، قوم تو آپ کی کاکول والی ٹریننگ سے سیانی تھی، وہ تو جانتے تھے ان کو، انہوں نے تو ووٹ نہیں دیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں 2 بندوں کے غلام ہیں۔ یہ بہرحال میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہاں پہ سیاستدانوں کا کیا موقف تھا اور جرنیلوں کا کیا موقف تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آل از ناٹ ویل، گیم آن ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ 2 لوگوں کے غلام ہیں، زرداری اور نواز شریف کے۔ انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، کیونکہ پی ٹی آئی غلام نہیں ہے، پی ٹی آئی عمران خان پہ بھی تنقید کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ وہ جو ہے نا مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ پاک جو ہے نا وہ بخشے اور جنت میں جگہ عطا کرے، بہت بڑی غلطیاں کی انہوں نے، ہم کیوں نہ کہیں کہ غلطیاں نہیں کی؟ کوئی معصوم تھے صحابہ؟ صحابہ معصوم تھے؟ بالکل معصوم نہیں تھے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ کی غلطیاں کی، اب وہ جانے اور اللہ پاک جانے، مالک یوم الدین جانے۔ یعنی اموی جو راج تھا نا، اموی راج وہ شروع تھا۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، فاتح ایران۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال میں سے تھے، سعد بن ابی وقاص وہ موجود تھے۔ اموی دور شروع ہو گیا۔ امویوں کو دیکھ کے، امویوں کی حالت دیکھ کے، کپڑے دیکھ کے، پرفیوم دیکھ کے سعد بن ابی وقاص کے پاس آپ آ گئے کئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹیکس دینا جائز ہے، ذرا غور کریں، ان کو ٹیکس دینا جائز ہے؟ یہ جتنی لونڈیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، جتنی لونڈیاں یہ استعمال کر رہے ہیں، جتنی شادیاں یہ کر رہے ہیں، جو شراب اور کباب یہ کھا پی رہے ہیں اموی، تو ان کو ٹیکس دینا جائز ہے؟ سعد بن ابی وقاص سے سوال ہوا، سعد بن ابی وقاص سے۔ تو آپ پوچھیں ان کو ٹیکس دینا جائز ہے؟ ان کو لایا کون ان کو؟ اب آپ برس رہے ہیں کہ 2 بندوں کے، اور موروثیت نے تباہ کر دیا ہے، خود کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، تو پہلے آپ کو نہیں پتا تھا؟ اب روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ 3 تارے لگے، 4 تارے لگے، 5 تارے لگے،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موروثیت نے تباہ کر دیا ہے. اب جب واقعی تباہ ہو گیا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا آگے سنیں. بہت لمبی چوڑی جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی ہے اس سیکیورٹی میٹنگ میں. اس کے بعد ابصار عالم کہتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس پہ بہت برسے جرنیل، بہت، کہ کسی کھاتے کی نہیں ہے حکومت کی پرفارمنس. بتائیں، ہے نا درویش شوکت خانم کا بیٹا، وہ کہتا ہے بدنیت ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں. اگلی سنیں، اگلی بات کیا گئی. کابینہ کے انتہائی اہم عہدے انتہائی کرپٹ لوگوں کو دیے گئے. جل صاحب کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کی ہسٹری پڑھیں نا، حنیف عباسی کی پڑھیں، اور کئی وزیر ہیں ان کی پڑھیں ہسٹری. اہم ترین عہدے کرپٹ ترین لوگوں کو دیے. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. مشن ڈبو دی تو سر آپ کی SIFC نے بھی تو ڈبوئی ہے نا. آپ کی پسند ہے، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا. ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پسند اپنی اپنی. تو آپ کی پسند تھی، مشن ڈبونی تھی، انہوں نے 40 سال سے ڈبو رہے ہیں. جنرل سرفراز کہتے ہیں کہ جی ڈالر کو مصنوعی طور پہ قابو رکھا ہوا ہے اور اربوں ڈالر اس پہ دے رہے ہیں، ورنہ ڈالر تو جو ہے نا 350 سے اوپر کا ہے. 350 کھلا چھوڑ دیں، اور چھوڑنا چاہیے پوری دنیا میں. یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اربوں ڈالر لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے یہ جو ہے نا اسحاق ڈار کا. معیشت برباد ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی. آگے کیا کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے جرنیلوں کی. شہباز شریف بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی. کون سی شہباز شریف محنت کر رہا ہے کہ جی باقی لوگ اس کے ساتھ نہیں دے رہے، شہباز شریف بڑی محنت کر رہا ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے کہ جی شہباز شریف جو ہے نا وہ جاگتا ہے جی 5 بجے جاگ جاتا ہے، تو سلمان تاثیر گورنر نے کہا تھا کہ میرا مالی جو ہے نا 3 بجے جاگتا ہے. پھر اس کو شہباز شریف کی جگہ پہ لگا دیں. کیا کیا شہباز شریف نے؟ میرا خیال ہے کوئی 71 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے پنجاب کا. کیا کیا ہے؟ سڑکیں اور وہ پل، ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیا کیا شہباز شریف نے؟ بہرحال جی وہ محنت کر رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف جیسا پالشیا، چاپلوس، خوش آمدی ان کو نہیں ملے گا، اس لیے اس سے خوش ہیں. آگے سنیں. ہر وزیر مال بنا رہا ہے اور بڑی کرپشن کر رہا ہے، جرنیل کہہ رہے ہیں. وہاں پہ کافی تلخ ماحول تھا. اب سمجھ آئیے، ہر وزیر مال بنا رہا ہے، بڑا مال بنا رہا ہے، بڑی کرپشن کر رہا ہے. جناب فرما رہے ہیں، ابصار عالم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. بیرونی سرمایہ کاری زیرو. کیوں؟ گورنر سچی نہیں ہے. وہ دن DGISPR کہہ رہے تھے کہ KPK کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ گورنر سچی ہے، کوئی دین امان ہے ان کا. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری زیرو ہو گئی ہے کیونکہ گورنر سچی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد زیادہ صوبے، اب وہ کہتے ہیں زیادہ صوبے بنائیں. مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کو صرف اللہ تقسیم کر سکتا ہے. اب اللہ کو کہاں سے لائیں؟ ویسے سندھ تقسیم نہیں ہوگا. نواز شریف کہتا ہے پنجاب تقسیم، اصل بدماشی پنجاب میں ہماری. جرنیل کہتے ہیں صوبے بناؤ. یہ معاملہ وہاں پہ اٹھا. آج کل انہوں نے عامر محمود کو چھوڑا ہوا ہے، پنجاب کالج والے کو، کہ وہ نئے صوبوں کے بارے میں. NFC ایوارڈ، صوبوں کو پیسے، جو سونے کی چڑیا ہے سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے بھی ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں کہ وہ حصہ کم کریں. NFC صوبے اڑاتے ہیں. اس کے بعد اب یہ تو ہو گئے جرنیل. جرنیلوں نے کیا کہا؟ دوبارہ دہراتا ہوں، 2 بندوں کے غلام ہو، ایک نواز شریف، ایک زرداری. سیاستدانوں نے پلٹ کر کیا کہا؟ نہیں، ہم 2 بندوں کے غلام ہیں، ایک آرمی چیف کے اور ایک DGISI کے. کوئی کام نہیں کرنے دیتے. عمران کو کام کرنے دیا؟ یہ سیاستدانوں نے کہا بقول ابصار عالم.
آپ کی خواہشات پوری کرتے 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 ہماری کمر دوری ہو گئی. سیاستدانوں نے کہا آپ کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. جرنیلوں کی استثناء لائف ٹائم، مراد فیلڈ مارشل، اب چیف آف ڈیفنس فورسز، اس کے بعد پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. انڈیا کا بھی چیف بنا دیں، انڈونیشیا کا بنا دیں، ترمیم ہی کرنی ہے نا، بنگلہ دیش کا بھی چیف. اور کیا وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی فرمائشوں سے تانگ ہیں، آپ کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی. اچھا پھر حکومت کہتی ہے وائس چیف بنائیں، چوتھا تارا لگا کے وائس چیف بنائیں. اگر سی ڈی ایف بننا ہے تو اب ان کی جان جاتی ہے جناب کی کہ چیف بنا دیا، پھر چوتھا تارا. کیونکہ جو وائس چیف ہوتا ہے وہ فوج کو دیکھتا ہے. ضیاء کے دور میں کے ایم عارف تھے، خالد محمود عارف. مشرف کے دور میں کیانی تھے. کیانی نے کیا کیا؟ اب حکومت کہتی ہے وائس چیف بنائیں اور چوتھا تارا اسے لگائیں، وہ فوج کے معاملات دیکھے. اگلی بات 28ویں ترمیم، فوج کہتی ہے 28ویں ترمیم کریں، خاص کر صوبے این ایف سی اس پہ. وہ کہتے ہیں آپ کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. یہ سیکیورٹی اجلاس میں ہوا ہے سارا کچھ. تو پھر آپ بتائیں کہ معاملات ٹھیک ہیں؟ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ایک بات آپ نے ایمان کی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ ذاتی سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ ٹو حسن سردار ٹو حنیف خان ٹو منظور جونیئر، پھر سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ ٹو حنیف خان ٹو حسن سردار ٹو منظور جونیئر. اب میں کیا ہو رہا ہے بستی میں؟ قسم پیدا کرنے والے کی ایک کریانے کی دکان اس طرح نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں. اپنا میں وزیر اعظم، میں سی ڈی ایف، میں وائس چیف، میں چیئرمین، میں جو نیوکس ہیں ان کا سر اپنا رولا لگا پہ. کون مر رہا ہے؟ کس کے پاس کھانا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، 50% غربت سے نیچے ہو گئے، پرواہ نہیں ہے کسی کو. اپنا میں میرا کام کرو. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.